अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पीटीएम का यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के अलावा बाकी 8 जमातों के सरबराहान ने शिरकत की। शहबाज शरीफ साहब जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनकी एंट्री खुसूसी तौर पे उनकी एंट्री इजलास में थी और उसको अहमियत भी हासिल है। लेकिन उनके साथ उनकी भतीजी और मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहिबजादी मरीम नवाज़ भी इजलास में शरीक रहीं। मरीम नवाज़ साहिबा जब से ये इत्तेहाद बना है तब से वो ज़बरदस्त अंदाज में इस इजलास में शरीक होती हैं और ज़बरदस्त अंदाज में अपना मौक़िफ़ जो कि उनके वालिद का बयानिया है, मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया है, उसको बेहतरीन अंदाज में पेश करती हैं और मौलाना फजल रहमान को ज़बरदस्त किस्म की तजावीज़ भी देती हैं। ये हम आहंगी है मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ की इस पीटीएम में। महमूद खान अचकदई, अख्तर जान मेंगल, पाकिस्तान नेशनल पार्टी, बाकी जितने भी कायदीन हैं उनकी इनके साथ जमातों के साथ हम आहंगी है। और पीटीएम जिस हवाले से बना था अब तक, उस हवाले से यानी जिस बुनियाद पे बना था, जो इस इत्तेहाद की ज़रूरत थी या जिस तकाज़ा की बुनियाद पे बना था, उसको ये इत्तेहाद लेकर आगे चला। फिर मुतहरिक हुआ, जलसे हुए, तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन मिल बैठे। लेकिन बीच में फिर अचानक ये हुआ कि मुस्लिम लीग यानी पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, उनकी राहें जुदा हो गई। अब जो कल इजलास हुआ है उसमें इजलास में जो भी अहम फैसले हुए, उन फैसलों को अगर देखा जाए तो कई सवालात जन्म लेते हैं। वो सवालात बुनियादी तौर पे पीटीएम के जो मकासद थे उसके बरक्स बनते हैं। वो सवाल पीटीएम के ज़रूरत जो थी उसके बरक्स वो सवालात, मतलब सवालात जो बनते हैं तो फिर ये कन्फ्यूजन होती है कि पीटीएम बना किस वजह से था और पीटीएम अब क्या करना चाह रहा है। बुनियादी सवाल ये बनता है। बहरहाल इसमें अहम बातें कल भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें डिस्कस की थी, लेकिन आज उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे, उसकी थोड़ी तशरीह करेंगे। फ़र्ज़ करें कि मियाँ शहबाज शरीफ का इस इजलास में किरदार क्या होगा। इस इजलास में जो सेनेट में मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लियामेंट लीडर आज़म तारड़ साहब, उनका किरदार क्या होगा। तो ये अगर मिला के हम करते हैं तो फिर जवाब ये आता है कि जैसा भी हो, ये इमरान खान की हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। क्योंकि कल के जो इजलास में और कल के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे ये कहा जाए कि ये जो सेटअप, जो सिलेक्टेड सेटअप है, जिसके ख़िलाफ़ पीटीएम की मज़ामत रही। और मज़े की बात, ये मज़ामत और ये सारी चीज़ें, ये जोश, ये वलवला, ये तब तक था जब तक पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी इस पीटीएम का हिस्सा थी। जब वो नहीं रही तो पीटीएम ने अपना जो रुख है वो ही चेंज कर लिया, अपनी सिमत जो है वो या दुरुस्त कर लिए या ख़राब कर लिए, वो तो अवामी उसका फ़ैसला करेगा। लेकिन पीटीएम जो बना था, पीटीएम का बुनियादी जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब, मोहम्मद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, ये सब, मरीम नवाज़ साहबा, ये सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ थे और उसका बरमला इज़हार कई मरतबा किया था कि पीटीएम के इत्तेहाद, पीटीएम के वजूद में आने का मकसद इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग करना है, हुकूमती मामलात से अलग करना है, इलेक्शन में उनकी मुदाखलत है वो ख़त्म करनी है। यानी ये जो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने एक सिस्टम बना के, यानी इमरान खान को ला के आवाम के सरों पर मुसल्लत किया और फिर मुल्क की ऐसी तबाही के जो किनारे मुल्क को ला खड़ा किया, ये पीटीएम मुल्क को बचाने के लिए और ऐसी मुदाखलत, हद्दखली, इंक्रोचमेंट वाली जो सियासत थी उससे पाक करने के लिए पीटीएम वजूद में आया। और वो भी पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद पीटीएम का वजूद आया। लेकिन कल जो सूरत हाल है वो सूरत हाल कुछ सवाल पैदा कर रही है। सवाल नंबर पहला ये
کہ میاں شہباز شریف کی جو انٹری ہے اس کے لیے تو سیدھی بات ہے، سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ میاں شہباز شریف جس طرز کی سیاست کرتے ہیں یا اس کا جو انداز سیاست ہے وہ ہمیشہ راولپنڈی کی طرف دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ مل جائے، اور یعنی وہ مفاہمت جس کو نام آصف علی زرداری دیتے ہیں لیکن یہ مفاہمت جو شہباز شریف والی ہے یہ تقریباً چودھری نثار والی مفاہمت ہے، شیخ رشید جیسی مفاہمت ہے، یہ جو اپنا رحمان ملک ہے اس جیسی مفاہمت ہے، تو اس سے ملتی جلتی مفاہمت ہے۔ تو پھر یہ شک کا اظہار کیا جاتا اب بھی ہے کہ شہباز شریف اپنی سوچ میں پی ٹی ایم کو ڈھال لیں گے اور کیپچر کر لیں گے، پی ٹی ایم کو ہپناٹائز کر لیں گے، ہائی جیک کر لیں گے۔ لیکن میاں نواز شریف نے ایک پتہ کھیلا، مریم نواز کو انٹیکٹ رکھا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ مریم نواز بھی ان پی ٹی ایم کے اجلاسوں میں جائے گی۔ مریم نواز جیسا کہ پی ٹی ایم بننے سے پہلے آج تک مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کرتی آئی ہیں، انہوں نے زبردست قسم کا بیانیہ پیش کیا ہے۔ میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، ان کی ترجمانی کی ہے اور اس کو سراہا گیا ہے، کیونکہ پی ٹی ایم بنا ہی اس لیے تھا۔ اور پھر جو مریم نواز صاحبہ مطلب میاں نواز شریف جس مزاحمتی انداز میں یا کھل کر جو بات کر دیتے تھے، مریم نواز اس کو تھوڑا نرم کر کے بات وہی کر دیتی تھی، اور ہم آہنگی تھی مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، مریم نواز کے اس بیانی میں۔ بہرحال کل سے صورتحال بالکل چینج ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح چینج ہوئی ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ ٹاسک دے دیا گیا شہباز شریف کو، یعنی اب بجٹ آ رہی ہے تو بجٹ میں پارلیمنٹی جماعتوں کو بلانا، پھر اس میں حکمت عملی طے کرنا، یعنی اب پارلیمنٹ کی حد تک جو سربراہی کریں گے پی ڈی ایم کی وہ شہباز شریف کریں گے۔ لیکن پھر یہاں پہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف قومی اسمبلی میں شامل جو اپوزیشن کی جتنے بھی جماعتیں ہیں ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، یعنی ان میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے، اور اگر شہباز شریف کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کی سیاست کریں اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں، تو لازمی بات ہے وہ پھر پیپلز پارٹی سے بھی رائے لیں گے، عوامی نیشنل پارٹی سے بھی رائے لیں گے، پھر جے یو آئی ایف یا پی ٹی ایم کی باقی تو خیر نہیں، لیکن یہ جو بڑی جماعتیں ہیں تو ان سے رائے لیں گے۔ تو اس کا پھر یہ مقصد ہے کہ پی ٹی ایم پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی ایم کی سیاست الگ ہوگی، جہاں شہباز شریف لیڈ کریں گے، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس میں پیپلز پارٹی کا انپٹ بھی ہوگا، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی انپٹ بھی ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا وہ اگر اتفاق رائے سے ہوگا تو مطلب وہ شہباز شریف کا نہیں، وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ کہلایا جائے گا۔ یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن یہ پیدا ہو رہی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، ان کو مہلت دی گئی ہے، انہوں نے جواب داخل نہیں کیا، جواب نہیں دیا، اور ہم نے ان پہ غور ہی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مطلب حساب سے آپ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو پی ڈی ایم علیحدہ کر رہی ہے، لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کے جو نامزدہ کردہ لیڈر یعنی شہباز شریف ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، یعنی شہباز شریف پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کہ پارلیمنٹ کو ہی اتنی اگر اہمیت دینی ہے شہباز شریف کے ذریعے، تو پھر اس کا مطلب دوسرا یہ نکلتا ہے کہ ذہنی طور پہ پی ڈی ایم تیار ہو گئی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو، یعنی جس کو کن دنوں میں مطلب تھوڑا ماضی قریب میں سلیکٹڈ اسٹیبلشمنٹس کا مسلط شدہ، عوام پہ مسلط شدہ اور امپوز پتہ نہیں کیا کیا نام، بلکہ وہ کردار جن نام لیے جاتے تھے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کا ٹاسک شہباز شریف کے حوالے ہے، تو اس کا مطلب کہ ذہنی طور پہ پی ڈی ایم تیار ہو گئی ہے کہ 2 سال کی حکومت یعنی پی ٹی آئی 2 سال اپنے پورے کرے، یعنی جو معاملات بیہائنڈ جو ڈور
یا پس منظر میں جو طے ہوئے ہیں، مطلب جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کو 2 سال نکالنے دیں، باقی اگلے الیکشن انتخابات آئیں گے، پھر اس میں آپ مل بیٹھ کر جو معاملات طے کریں۔ ایک تو یہ کنفیوژن، یہ مطلب ایک کنفیوژن ہے، ڈائریکٹ کنفیوژن ہے کہ وہ جس حکومت کو آپ ٹف ٹائم دیا کرتے تھے باہر اندر، یہ وہ جس کو مانتے تک نہیں تھے، جس کو لانے والوں کے آپ نام دیتے تھے، لیکن اب شہباز شریف کو کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ کے معاملات سنبھالیں، ایک یہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ دوسری جو قانونی آپ وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں، مطلب قانونی جنگ آپ کس حوالے سے کر رہے ہیں؟ آپ اگر وہ اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتی ہے نا، فرض کریں کہ یہ جو پاناما والا ایشو تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بیک تھی، عدلیہ ان سے ملی ہوئی تھی، عمران خان مطلب بیچ میں تھے، ایک طرف عدلیہ تھی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ تھی، ایک طرف عمران خان تھے، تو وہ لے گئے اسٹیبلشمنٹ سے فائل آئی عمران خان کے پاس، عمران خان لے گئے عدلیہ میں، تو ان کو انصاف مل گیا، نواز شریف باہر ہو گئے، مطلب یہ جو خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر قانونی معاملات جو اتنے دنوں پی ٹی ایم نے اس پہ نہیں سوچا کہ یہ معاملہ، یہ اسکینڈل، یہ اتنے معاملات ان کو عدالتوں میں لے کے جائے، ان پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے، کئی معاملات تھے نا، اس کے بیچ میں کئی معاملات آئے، تو اچانک یہ خیال پی ٹی ایم کو کیسا آ گیا کہ اب جو کرپشن ہوگی یا جو پی ٹی آئی کے وہ معاملات جن میں کنفیوژن ہوگی یا جن پہ قانونی سوالات اٹھیں گے، وہ معاملات اب عدلیہ عدالت میں لائے جائیں گے۔ تو اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا آپ کو پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ عدالت میں چلے جائیں، عدالت سے آپ کو ریلیف ملے گا؟ اس کے علاوہ تیسری جو اہم چیز، ایک تو پارلیمنٹ مطلب ذہنی طور پہ پی ڈی ایم تیار ہو گئے کہ پارلیمنٹ کی اپنی مدت پوری کرے گی، دوسری ذہنی طور پہ یہ تیار ہو گئے کہ جو کمیٹی بنائی گئی اعظم تارڑ اور کامران مرتضیٰ کی سربراہی میں، پھر وہ معاملات عدالت میں لے جائے گی۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ یا کسی نے بھی آپ کو یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ کے معاملات سنے جائیں گے اور ان پہ انصاف بھی ہوگا؟ کیونکہ کل تک جو شہباز شریف کے خلاف اپیل نیب لائی تھی، وفاقی حکومت لائی تھی سپریم کورٹ میں، اس پہ جو آبزرویشن یا ہیئرنگز جو ہوئی ہیں اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ کوسچن ضرور پٹ اپ ہوتے ہیں۔ تیسری جو اہم چیز جو ہے وہ بھی جڑی ہے پارلیمنٹ سے، یعنی ٹاسک جو شہباز شریف کو دیا گیا ہے، تو اگر ٹاسک شہباز شریف کو پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ کو آپ یعنی حکومت کو آپ مزید 2 سال رکھنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ کے معاملات شہباز شریف سنبھالیں گے، تو پھر استعفیٰ کے بہانے پہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو کک آؤٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پارلیمنٹ میں ہی معاملات لانے ہیں، پارلیمنٹ میں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تمام معاملات سنبھالیں گے، پارلیمنٹ میں جتنی جماعتیں ہیں ان کو شہباز شریف ہینڈل کریں گے، ان سے تجاویز لیں گے، ان کے بعد فیصلے ہوں گے، تو پھر یہ استعفیٰ اور پھر اس کے بعد نوٹس دینا اور پھر ان کو بے توقیر کرنا، اپنے ہی جو اتحادی تھے ان کو، پھر اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ اگر پارلیمنٹ میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ ٹاسک شہباز شریف کے حوالے، تو پھر استعفیٰ والا معاملہ اس نقطے پہ، اس جواب پہ، اس بات پہ استعفیٰ والا معاملہ کم از کم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خود متضاد چیز تھی، متضاد اس حوالے سے تھی، ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ استعفے دینے ہیں، دوسری طرف آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، سرگرمیاں کر رہے تھے، اور پھر آپ مطلب اس میں اگر بات کھلے گی تو پھر آگے چلی جائے گی۔ لیکن اور تیسری جو اہم بات وہ بھی ہم نے کل کہی تھی، جس اسٹیبلشمنٹ پہ آپ انگلیاں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ انگل ہاتھ سے پکڑ کر عمران خان کو انہوں نے گدی پہ بٹھایا ہوا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ سے آپ ان کیمرہ سیشن کے لیے تیار، مطلب آپ پارلیمنٹ کو اتنی پھر اہمیت دے رہے ہیں۔ اور پھر اہم آخری بات یہ کہ وہ آپ کون سے پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ جس کو عمران خان نے ڈس فنکشنل کر لیا ہے، جو مکمل طور پہ غیر فعال ہے، جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، جس میں قانون کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوتی، قانون سازی کے لیے جو پارلیمنٹ بس آرڈیننسز پہ ٹھپا لگانے کے لیے بنائی گئی، جس پارلیمنٹ میں وزیر اعظم سے لے کر عام جو وزراء وہ نہیں آتے، جس پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی بات نہیں سنی جاتی، جس پارلیمنٹ میں اسپیکر جو خود پارٹی بنے ہوئے ہیں،
جس پارلیمنٹ کو مطلب ایک ڈیبیٹنگ کلب سے بھی نیچے کا درجہ دے دیا گیا. اب اہم پالیسیز ایشوز جو ہے اس پر ڈسکس نہیں ہوتے. جس پارلیمنٹ کی قراردادوں کی کوئی وقت، کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں. جس پارلیمنٹ کے لیے خود جو وزیر اعظم امپوز صاحب، سلیکٹڈ صاحب ہیں، وہ خود سنجیدہ نہیں. جس پارلیمنٹری نظام کے لیے یہ جو اسٹیبلشمنٹ خود سنجیدہ نہیں. جس پارلیمنٹ کو جو ووٹ، پبلک کا ووٹ ہے جو منتخب کرتا ہے جس پارلیمنٹ کو، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اس پبلک کے ووٹ کو احترام دینے کے لیے بات نہیں کر رہی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب پارلیمنٹ کی بات ہوگی. تو پارلیمنٹ خود ہی ڈس فنکشنل ہے، پارلیمنٹ خود ہی غیر فعال ہے. تو اس میں کردار شہباز شریف کیا ادا کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو پھر وہی کریں گے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. پھر جو وزیر پارلیمنٹ کے میں موجود ہیں وہی جو حکومت کر رہی ہے کردار. پھر پی ڈی ایم کا کردار بھی پارلیمنٹ کے حوالے سے یہی ہے. تو کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے کئی مایوسی کی باتیں، وہ بھی تاثر، مطلب ان کا بھی تاثر مل رہا ہے. اور پھر یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ پی ڈی ایم ذہنی طور پہ تیار ہو گئے کہ انہوں نے جو ڈیڈ لائن دیے گئے 4 جولائی سے 14 اگست کے، وہ 3 جلسے کریں گے. اس کے بعد باقی حکمت عملی بنائیں گے. تو بات مقصد یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ پہ اگر انحصار کرنا ہے اور تو پھر تو سمجھیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ لو صاحب سے. ایک یہ، دوسرا یہ کہ آپ کے اجلاس میں حکومت کو عدم اعتماد تحریک کی کوئی بات نہیں. آپ کے اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مطالبہ نہیں. آپ تو خیر ان کو بلا رہے ہیں جن کو آپ نام لے کر ان پہ ذمہ داریاں ڈال رہے تھے، آپ ان سے صورتحال لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ آپ کو بریفنگ دی ہے، اس بریفنگ کا نتیجہ 0/0 نکلا ہے. تو یہ ساری ایک کنفیوزڈ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ کنفیوژن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جو خود پہلے کہہ رہی تھی کہ اسی پارلیمنٹ میں رہا جائے، آپ نے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا. اب آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے آج کی صورتحال. آج کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.